अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्li दामिरिन यातीना मिन कुल्li फज्जिन अमीक। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ाम आख़र रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गाफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रब्बि जमन तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्न ख़ातिमतिन या मुब्दिअन निअमी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की हम्दो सना और हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की ज़ात अक़दस पर हदियतन तोहफ़तन दरूद व सलाम। आपकी तारीफ़ तौसीफ़ के बाद हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं। ज़िलहज्जा के पहले अशरे की बहारें हम देख रहे हैं। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। साहिब इस्तिताअत पे ये फ़र्ज़ है। फरमाया गया कि जिसके पास इस्तिताअत हो और वो हज ना करे तो क़यामत के दिन वो यहूदियों से उठाया जाए या ईसाइयों से उठाया जाए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस्लाम को। हज क्या है हमारी, आप देखते हैं लाखों हाजी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, बल्कि मुमकिन है करोड़ों हाजी हों, लेकिन हमारे मुआशरे पे उनका कोई असर नहीं। असल में हमारी किसी भी इबादत का हमारे मुआशरे में असरदार नहीं हो रहा, बल्कि अपनी ज़ातों पर भी निज़ार हो रहा। नमाजी गैर नमाजी एक जैसी गुफ्तगू, एक जैसा चाल चलन, एक जैसे तरीके, रोज़ेदार और गैर रोज़ेदार एक जैसे तरीके, ऐसे हाजी और गैर हाजी एक जैसे ही सब कुछ। तो ये क्या मामला है कि हम अपनी इबादत से फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे, हमारा मुआशरा हमारी इन इबादत से फ़ायदा नहीं हासिल कर रहा, हमारा किरदार, हमारी गुफ्तार, हमारा चलन, हमारे तौर तरीके सब एक जैसे क्यों हैं? जो इबादत गुजार है उसके भी और जो इबादत से दूर भागता है उसके भी। कभी एक वक्त होता था कि पूरे गांव में कोई एक हाजी, पूरे मोहल्ले में कोई एक हाजी, जब वो गली में निकलता तो बच्चे अदब से खड़े हो जाते, खेल कूद बंद कर देते, औरतें सरों पे दुपट्टे ले लेती, लोग चलते हुए हाथ बांध के खड़े हो जाते, हाजी साहब आ रहे हैं, हाजी साहब आ रहे हैं। लोगों की नजरें झुक जाती।
کئی لوگ حاجی صاحب کے کہنے سے قتل معاف کر دیتے، لڑتے ہوئے لوگ خاموشی سے کھڑے ہو جاتے، گالی گلوچ دیتے ہوئے لوگ چپ ہو جاتے کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت پیدل حج ہوتے تھے، یا گھوڑے اونٹوں پہ حج ہوتے تھے، یا بحری جہازوں پہ حج ہوتے تھے۔ اس لیے جو حج کرتا تھا وہ جتنی یعنی تکلیفوں سے گزر کے حج کرتا تھا اس کو حج کا احساس ہوتا تھا۔ آج جناب 2-4 دن میں حج کر کے گھر واپس، پھر وہی گناہ، پھر وہی ظلم، پھر وہی ناجائز منافع، پھر وہی جو ہے ظلم ستم، اور پھر وہی حقوق کے اوپر ڈاکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلے سال پھر حج کر لیں گے، پھر اگلے سال حج کر لیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ زندگی میں کسی ایک کو حج کی سعادت ملتی تھی، اور جب حاجی حج کرنے کے لیے نکلتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بچپن میں دیکھا کہ لوگ آدھا گاؤں ساتھ نکلتا تھا، ایسے جیسے آدمی کو آخری بار الوداع کہنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ممکن ہے زیارت نہ ہو، ملاقات نہ ہو، اور وہ بھی آدمی یہی سمجھ رہا ہوتا تھا کہ اب جا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو وہ اپنے حج کو سنبھال کے رکھتا تھا، وہ اپنی آنکھوں کو سنبھالتا تھا۔ ان آنکھوں سے میں نے رب کا گھر دیکھا ہے، ان آنکھوں سے میں نے مصطفیٰ کریم کا روزہ دیکھا ہے، ان آنکھوں سے میں نے صفا مروہ دیکھا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو سنبھال کے رکھتا تھا۔ اس کے یعنی کئی مہینے بلکہ کئی سال تک اس کے کانوں میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے گونجا کرتے تھے۔ نہ گانا تھا، نہ بجانا تھا، نہ بے حیائی تھی۔ وہ اپنے پاؤں کو سنبھال کے رکھتا تھا۔ یہ حرم پاک میں پاؤں لگے ہوئے ہیں، یہ صفا مروہ پہ دوڑے ہوئے ہیں، یہ مسجد نبوی میں چلے ہوئے ہیں۔ ان پاؤں نے وہاں یعنی عرفات کا جو ہے میدان، ان پاؤں کے ساتھ میں نے چلا ہوا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو سنبھالتا تھا، اپنے ہونٹوں کو سنبھالتا تھا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ اب یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، اب میں دوبارہ شاید نہیں جا سکوں گا۔ اور ان دنوں میں آپ جانتے کوئی آدمی ہوگا جو دوبارہ حج کے لیے جاتا ہوگا، 2 سال لگ جاتے تھے، کئی بار جو جلدی چلتے وہ بھی 6 ماہ تو لگ جاتے تھے۔ ہمارے دور میں بھی جو تھا وہ 4-5 ماہ تو لگتے تھے، جو ہیں آدمی کے جاتے آتے واپس پہنچتے، اور پھر آدمی جاتا کسی اور یعنی جب جاتا تھا تو شکل و شباہت اور ہوتی تھی، واپس آتا تھا تو بدلہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے آج ہم نے حج کو ایک سیرگاہ بنا لیا، ہم نے حج کو ایک ٹورزم کے طور پہ، لوگ کہتے ہیں چلو اس بار جو ہے فلاں جگہ نہیں چلتے، پیرس نہیں جاتے، فلاں جگہ نہیں جاتے، چلو اس بار مکہ شریف سے ہو آتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے یہ مکہ کیا ہے۔ پوری دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت شہر بنے، اور بڑے بڑے پیارے اور بڑے بڑے جو ہیں مضبوط ترین قلعوں والے، دیواروں والے شہر بنے، لیکن کوئی پوری دنیا میں ایسا شہر نہیں ہے کہ جہاں جانے کے لیے آدمی کو غسل کرنا پڑے، خوشبو لگانی پڑے، کپڑے بدلنے پڑیں۔ جہاں جانے کے لیے آدمی جو ہے ایک جگہ پہ اپنے ان کپڑوں کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا، وہ وہاں کپڑے بدل کے احرام پہننا پڑتا ہے، صرف 2 چادریں، وہ جو کفن کی 2 چادریں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے آدمی اپنا سارا کچھ دنیا اتار کے، دنیا پیچھے کر کے، اپنے جو ہے کپڑے اتار کے، وہ بادشاہ بھی 2 چادریں پہنے ہوا ہے، ایک فقیر بھی 2 چادریں پہنا ہوا ہے، امیر بھی 2 چادریں پہنا ہوا ہے۔ تکبر، غرور اور خودی وہاں ایسے مٹتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو کل تک اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، آج اس کے ساتھ ایک ہی لباس میں کھڑا ہے۔ تو چونکہ ہم اپنی عبادات کی جو ہے روح کو نہیں پہچانتے، اس لیے ہم روز عبادت کرتے ہیں، روز ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، کہ نمازی نماز پڑھ کے نکلے، اور نماز کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مسجد کے اندر بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، مسجد کے اندر بھی شور و غوغا ہو رہا ہوتا ہے، مسجد کے اندر بھائی کسی بادشاہ کے بارگاہ میں، دربار میں جائیں تو آدمی جج کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم رب الارباب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم جبار و قہار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں۔ اس لیے ہماری مسجدیں اور بازار ایک ہو گئے، ہمارے جو ہیں نمازیں اور بغیر نمازوں کے ایک ہو گئے،
ہمیں ان عبادات کا پتہ نہیں، ان کی روح کو نہیں جانتے، ہم نے کبھی ان کے ساتھ اپنی روح سے کبھی پیار نہیں کیا، اس لیے ہم حج کر کے آ جاتے ہیں۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی پہلے سے جری ہو جاتے ہیں، گناہ پہ بہادر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، صحیح العقیدہ آدمی گیا اور بد عقیدہ ہو کے واپس آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حج کرنے تو گیا ہی نہیں تھا، وہ تو ایک سیر کرنے گیا تھا، وہاں کے لوگوں کو ملنے گیا تھا، وہاں تجارت کرنے گیا تھا، وہاں کے گلیاں اور بازار اور ہوٹل دیکھنے گیا تھا۔ کاش وہ کعبہ تو دیکھ رہا ہے، کاش کبھی گھر سے نیت لے کے نکلتا کہ میں اس گھر کو بھی دیکھوں گا، گھر والے سے بھی باتیں کروں گا، میں اس گھر والے کی بھی زیارت کروں گا، کوشش کروں گا کہ وہ اس کی جلوے بھی مجھے نظر آئیں۔ تو جو آدمی اس طریقے سے چلتا ہے، جو آدمی نیت کرتا ہے، ملتا بھی وہی ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم آدمی ایک، آپ غور کریں کہ جب ایک آدمی احرام پہن لیتا ہے اور احرام پہن کے سارے دنیاوی وہ جاہ و جلال والے کپڑے اتار کے، تو جب آدمی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، باری تعالیٰ میں حاضر ہو گیا، میں نے گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، کارخانہ چھوڑا، مال چھوڑا، اولاد چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، دوست احباب چھوڑے، میں نے اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑا، دیکھ باری تعالیٰ میں کپڑے بھی میں نے اتار دیے، وہ جن میں میں ظلم کرتا تھا، جن میں پہنتا تھا تو تکبر ہوتا تھا، غرور آتا تھا، جن کو پہن کے میں جو تھا غریب لوگوں پہ جو تھا اپنا روب جماتا تھا، دیکھ باری تعالیٰ میں نے سارا کچھ اتار کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر یہ لبیک اپنے دل سے نکلے کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کبھی جو حاضری لگتی تھی، ہمارے اسکولوں میں حاضری لگتی، مدارس میں حاضری لگتی، نہ بولا جاتا، آگے سے کوئی لبیک کہتا، کوئی یس سر کہتا، کوئی حاضر جناب کہتا، کہ میں وہی کہتا تھا نا جو موجود ہوتا تھا۔ حاضری اسی کا نام ہے کہ کون کون موجود ہے۔ تو آدمی اپنے موجودگی کا جو ہے احساس خود کر رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، لبیک اللہم میں حاضر ہو گیا، باری تعالیٰ میرے اللہ میں حاضر ہو گیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، باری تعالیٰ میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، باری تعالیٰ ساری تعریفیں تیری، ساری نعمتیں تیری، سارا کچھ تیرا، اور تجھے ہی بادشاہی، میں بڑا کچھ تھا، اپنے ملک میں بادشاہ بھی تھا، میں وزیر بھی تھا، میں جج بھی تھا، میں اپنے گھر میں چودھری بھی تھا، میں وہاں بڑا کچھ تھا، لیکن باری تعالیٰ یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ تو ساری، میں وہاں تعریف کوئی کرتا تو مجھے خوشی ہوتی تھی، بلکہ اپنے نام کے میں نعرے خود لگوایا کرتا تھا، میں خود کوئی مجھے زندہ باد نہیں کہتا تھا تو مجھے ناراضگی ہوتی تھی، میں غصے میں آتا تھا، باری تعالیٰ لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ تعریفیں تو صرف تیری ہیں، تعریف کے لائق تو صرف تو ہے۔ ہم کتنے لوگ کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، پھول کے کپا بن جاتے ہیں، لیکن کوئی تعریف نہیں کرتا تو ناراض ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے آدمی کہہ رہا ہے، باری تعالیٰ میں نے جو کیا غلط کیا، یہ میں تعریف کے حقدار نہیں تھا، یہ ساری نعمتیں تیری تھی، یہ ساری برکتیں تیری تھی، یہ سارا کرم تیرا تھا، جو ساری تعریفیں تیری تھی، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور میں وہاں بادشاہ بھی تھا، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا بادشاہی تو باری تعالیٰ صرف تیری ہے، تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی جو ہے رب الارباب ہے۔ جب آدمی یہ لفظ بولتا ہے اور اپنے دل میں ان کے معانی اور مفاہیم جو ہیں وہ سامنے رکھتا ہے، پھر رب کریم کی بارگاہ میں کہتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کہاں سے نکلا، کہاں پہنچا۔ پھر جب بار بار کہا، بار بار اس کو کہو، بار بار تمہیں کہیں بھول نہ ہو جائے۔ آج آپ نے دیکھا حاجی لڑ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، دوستوں سے، سواری پہ، گاڑیوں میں، کاروں میں، ہوٹلوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، مجھے اچھا کمرہ نہیں ملا، مجھے اچھی جگہ نہیں ملے، اس کا اے سی ٹھیک نہیں ہے، اس گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے، دوسرے طرف پرے ہٹ، میرے ساتھ نہ لگ، میرے آگے نہ چل، میرے پیچھے نہ چل، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے تو کہا تھا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں آ گیا۔ اب دوسرا بھی تو اسی کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے، دوسرا بھی تو اسی کا بندہ ہے، دوسرا بھی تو اسی کا خادم ہے، اسی کا نوکر ہے، وہ بھی حج کرنے آیا ہوا ہے۔ تو فرمایا لا رفث ولا فسوق فی الحج، وہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو کوئی گناہ نہیں کرنا، وہاں نظر کو بچانا ہے، وہاں اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے، وہاں اپنی زبان کو بچانا ہے، وہاں جو اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا تھا اس نے آج رب کی تعریف کرنی ہے۔
اسی طریقے سے کہتے کہتے لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے وہ سمجھے کہ میں نے اب جو کفن پہنا ہوا ہے، کپڑے تو اتار آیا ہوں، مجھے لوگ الوداع کہہ کے چلے گئے ہیں، میرے گھر والے، میرے دوست احباب وہ تو واپس چلے گئے، اب میں ہوں اور میرا رب ہے، میں ہوں اور میرے رب کا یہ گھر ہے، اب میں ہوں اور میرے گناہ ہیں، میں ہوں اور میری نیکی ہے۔ جب آدمی یہ کہتا کہتا بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر سے اس کا وہ چادر ہٹ رہی ہے، کبھی ادھر سے چادر ہٹ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اب تو خوشبو نہیں لگا سکتا، اب تو خوشبو والا صابن تک نہیں استعمال کرتے، اب تو ایسا کھانا نہیں استعمال کرتے جس میں سے خوشبو آ رہی ہو، یعنی خوشبو سے دور رہتا ہے، وہ یعنی اس کا اپنا پسینہ نہیں ڈرتا کپڑے سے صاف کرتا کہ کہیں مجھ پہ دم نہ پڑ جائے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں کپڑے پہن کے چلا گیا تو جرمانہ دینا پڑے گا، دنیا دار بن کے آ گیا تو جرمانہ دینا پڑے گا، وہاں جا کے جو چاہاں کرنا، پر داخل ہونے کے لیے غریب بن کے، داخل ہونے کے لیے مسکین بن کے، داخل ہونے کے لیے فقیر بن کے، کپڑے اتار کے وہ چادریں گر رہی ہیں، کبھی ادھر چادر ہٹ رہی ہے، کبھی ادھر چادر ہٹ رہی ہے، کبھی وہ کندھے کو ننگا کرنا ہے، کبھی اس کے اوپر کپڑا رکھنا ہے، سر کے اوپر نہیں کپڑا رکھ سکتے، جو ہے وہ جناب جوتا نہیں پہن سکتے، جناب والی وہ جو جس کے آگے پیچھے لوگ پھول لے کے کھڑے ہوتے تھے، آج اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، فرمایا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس حالت میں جب اللہ کی حضور پیش ہوتا ہے، ننگا سر ہے، اسے جو ہے گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال اڑے ہوئے ہیں، پسینہ آیا ہوا ہے، خود بھی بدبو آ رہی ہے، جب ایسی حالت میں تکبر کہاں رہے گا، غرور کہاں رہے گا، دنیاوی جاہ و جلال کہاں رہے گا؟ خود جب اپنے آپ سے بدبو آ رہی ہو، پھر وہ رب کے گھر میں داخل ہوتا ہے، رب کے گھر میں جب داخل ہو، پہلی نظر جب رب کے گھر پہ پڑے تو اللہ اکبر، اسی وقت فرمایا جو دعا کرو رب کریم قبول فرما لیتا ہے۔ رب کی وہاں جا کے دعائیں بھول جاتی ہیں، آدمی سوچتا ہے یار میں اور یہ گھر، میں اور یہ ایسی واقعتاً جہاں تو ہم باتیں کرتے ہیں نا رب کی رحمت، رب کی، وہاں رب کی رحمت ان گناہ گار آنکھوں سے برستی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا وہ نور کا بکا، ہر طرف سے روشنیاں، اور اس میں ایک سیاہ کپڑے پہنا ہوا وہ خانہ کعبہ، اللہ اکبر، ایسے ایک درویش کی طرح لگتا ہے کہ جیسے ساری رب کی رحمتیں، سارے رب کے کرم، سارے رب کی جو ہے نور اسی پہ برس رہے ہیں۔ آدمی بھول ہی جاتا ہے، آدمی کا منہ کھلے کا کھلا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس وقت جو دعا مانگو وہ قبول کر لی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے، آگے آدمی چلتا ہے، فرمایا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم خلیل اللہ لوگوں کو کہو، لوگوں کو بلاؤ حج کی طرف، تو حدیثی میں ہے کہ یہ یا تو جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے آپ نے لوگوں کو پکارا، یا ایک جو ہے امام جودی سیوطی وغیرہ اور دیگر محدثین نے، امام ازرقی نے روایت کو نقل کیا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے تھے، اور مقام ابراہیم سارے پہاڑوں سے اونچا ہو گیا تھا، وہ حضرت ابراہیم ساری کائنات کو دیکھ رہے تھے، اور ساری کائنات کو دیکھ کے آپ نے آواز ماری تھی، لوگوں کو آواز ماری، لوگوں آؤ رب کے گھر کا حج کرو۔ تو حدیث میں جیسے جیسے لوگوں نے اپنے باپ کی صلبوں میں سنا، ماں کے رحموں میں سنا، مقام ارواح پہ سنا، اللہ کا نبی بول رہا تھا نا، اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے بول رہے تھے نا، جہاں جہاں کو مومن تھا اس نے نبی کی بات پہ، خلیل اللہ کی بات پہ، ان کی ندا پہ لبیک کہا، فرمایا جس نے ایک بار لبیک کہا ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار کہا 2 بار حج کرے گا، جس نے 50 بار کہا، کئی ہوتے ہیں نا خوش ہوتے، نبی کی آواز آ رہی ہے، ولی کی آواز آ رہی ہے، فلاں کی، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نیک آدمی جو ہے جب سلام کہتا ہے نا تو کئی ایسے پیار والے ہوتے ہیں، وعلیکم السلام سے پہلے بسم اللہ میں قربان، وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تو وہ محبت میں کہ مجھے ایک نیک آدمی جو ہے وہ سلام کہہ رہا ہے، تو جو محبت والے ہوتے ہیں وہ کئی بار پھر لبیک 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 کہتے جاتے ہیں، تو جتنی بار لبیک کہا اتنی بار حج کرے گا۔ ایک تو پہلے مسئلہ یہ ثابت ہوا
کہ یہ عقیدہ رکھ کے پکارنا کہ لوگ سنیں گے، دور سے سنیں گے، ماؤں کے پیٹوں میں سنیں گے، باپ کی صلبوں میں سنیں گے، مقام ارواح پہ سنیں گے، یہ کس نے عقیدہ دیا؟ یہ اس نے عقیدہ دیا جس کی ہم ملت پہ ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیہ، ابراہیم جو یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، وہ تو حنفی مسلمان ہیں، وہ تو صحیح العقیدہ ہیں۔ انہوں نے یہ عقیدہ رکھ کے اللہ کے حکم سے پکارا تھا کہ وہ دور و نزدیک سے لوگ سنیں گے۔ یہ نہیں تھا کہ جو دور سے سن لے، میں کہوں گا دور سے سن لے گا تو مشرک ہو جاؤں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں، انہوں نے یہ عقیدہ رکھ کے کہ رب نے کہا ہے تو رب سنوانے والا بھی ہے۔ پکارا حضرت ابراہیم نے تو دنیا کے ارواح میں مومنوں کی ارواح نے سنا، ارواح آگے سے بولی۔ تو یہ اصل میں بولنے کا، سننے کا، سنانے کا یہ معاملات ہوتے ہیں اور یہ مقامات ہوتے ہیں۔ کبھی وہ پتھر بھی سن رہا ہے، وہ پتھر بھی بول رہا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے تشریف فرما ہوئے تو وہ بلند ہو گیا اور ساری دنیا کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں سے بلند۔ یہ جو جتنے بھی مناسک حج ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دکھائے گئے، یہاں سے شروع ہوگا یہاں تک ختم ہوگا، یہ یہاں سے شروع ہوگا یہاں، مینا یہاں سے شروع ہوگا یہاں تک، مزدلفہ یہاں سے شروع ہوگا۔ کھڑے کہاں ہیں؟ کھڑے آج جہاں حرم پاک ہے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے مینا شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا، یہاں سے مزدلفہ شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا، یہاں سے عرفات شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا، یہ صفا مروہ ہے، یہ فلاں، ساری کی ساری جتنے مناسک ہیں۔ اور اگر آپ کبھی ان مناسکوں پہ غور و فکر کریں تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے مناسک جو ہیں یہ اللہ نے اپنے بندوں کی، اپنے محبوبوں کی، اپنے چاہنے والوں کی یادیں رکھی ہوئی ہیں۔ رب بھولتا نہیں ہے، رب بڑا باوفا ہے۔ تو جو اب کبھی اللہ ہمیں یہ توفیق دے، اللہ ہم پہ یہ کرم کرے کہ ہم وہاں حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، کبھی ان سے بھی پوچھئے، ان پتھروں سے، ان راہوں سے، ان غاروں سے، ان پہاڑوں سے، کبھی ان میدانوں سے پوچھئے، تجھے اے مشر حرام تجھے یہ فضیلت کیسے مل گئی؟ اے خانہ کعبہ تجھے یہ جو ہے فضیلت کیسے مل گئی؟ فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں تو بڑی روشن نشانیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا تو ہو۔ مقام ابراہیم ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں جو ہے حجر اسود ہے، یہاں جو ہے حتیم کعبہ ہے، یہاں جو ہے ملتزم ہے، یہاں باب کعبہ ہے، یہاں رکن یمانی ہے، یہاں رکن عراقی ہے، یہاں رکن شامی ہے، یہاں حجر مقدسہ ہے، یہاں تو بے شمار رب کریم کی نشانیاں ہیں۔ یہ پتھر نشانیاں بن گئے، یہ حجر نشانیاں بن گئے، یہ راہیں نشانیاں بن گئیں، یہ زمزم نشانیاں بن گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رب نے ان کو قائم رکھا اور انہی کو مناسک قرار دے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ لوگوں جو میرے ساتھ دوستی لگاتے ہیں نا، میں ان کی یادوں کو مٹنے نہیں دیتا، میں ان کی یادوں کو یادگار کے طور پہ رکھتا ہوں، اور جو ان کو دیکھتا ہے ان کے دیکھنے پہ ثواب دیتا ہوں، اس وہاں بیٹھنے سے ثواب دیتا ہوں، وہاں چلنے پہ ثواب دیتا ہوں۔ تو یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، جو گئے بار بار دیکھا، اللہ کرے جو نہیں گئے وہ بھی جائیں، ہم بھی بار بار دیکھیں۔ اور کبھی اب اس نیت سے جانا کہ میں ان پتھروں سے پوچھوں گا، میں ان پتھروں کے پاس بیٹھوں گا، میں ان سے باتیں کروں گا، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے بھی بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا۔ یہ پتھر اگر ان کی سنتے تھے تو ان کے غلاموں کی بھی سنیں گے، اگر ان سے کلام کرتے تھے تو ان کے غلاموں سے بھی کلام کریں گے۔ یہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یہ دو سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں نا، توام، یعنی جن کو جڑوا بھائی کہتے ہیں، یہ حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم۔ یہ امام جادی سیوطی نے تفسیر در منصور میں روایت ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے جڑواں بھائی ہوتے ہیں۔ یہ جب آئے تھے دونوں تو یہ کیا تھے؟ یہ جنت کے یاقوت تھے۔ فرمایا اگر ان کو مشرک ہاتھ نہ لگاتے، حائضہ عورتیں ہاتھ نہ لگاتی، اگر ہمارے یہ گناہ نہ چوستے تو یہ آج بھی دونوں پتھر پوری کائنات میں چاند سے زیادہ روشنی دے رہے ہوتے۔ تو یہ رب کریم نے اپنی طرف سے جنتوں سے بھیجے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو جب دیواریں تھوڑی اونچی ہوئیں تو آج تو کرینے آ گئی، پہلے گوئیں ہوتی تھی، پہلے اس کے بعد اور چیزیں ہوتی تھی، اور گھر بھی چھوٹے چھوٹے بنتے تھے، اتنے بڑے اونچے گھر نہیں بنتے تھے۔ خانہ کعبہ جب بنا تو یہ بڑا اونچا تھا، اس وقت یہ گھر اتنے اونچے نہیں بنتے تھے۔ اب کیسے کریں کہ جب وہ اونچی ہوئی تو فرمایا ایک امانت ہے، وہی حجر جو ہے یعنی مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ حضرت سیدنا اسماعیل کو لے کے آؤ۔ بعض روایتوں میں کہ وہ خود بولا
کہ اسماعیل علیہ السلام یہاں، بعد میں ہے کہ یہ بہت بڑا تھا لیکن جب حضرت ابراہیم نے پکڑا تو چھوٹا سا ہو گیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ دیکھ کے واپس آئے، 2-4 آپ پتھر لائے، حضرت ابراہیم نے کہا یہ نہیں ہے یہ نہیں، جب واپس آئے ایک بار کہ کیا لے کے آؤں، بڑے بڑے پتھر اٹھائے نہیں جاتے، چھوٹے پتھر کام نہیں کرتے، تو حضرت جبرائیل نے پہلے لا کے رکھ دیا تھا، بعد میں ہے کہ آپ لے کے آئے، بعد میں جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، تو حضرت ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہوئے، اب پتھر اوپر رکھنا ہے تو اوپر ہو جاتا، جب آگے چلنا ہے تو مقام ابراہیم آگے چلنے لگتا، خود اوپر ہوتا خود آگے چلتا خود پیچھے جاتا، جب اترنا ہوتا تو بالکل نیچے ہو جاتا، حکم نہیں کرنا پڑتا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کہیں حضرت اسماعیل کو کہ دھکا لگاؤ آگے جانا ہے، دھکا نہیں لگانا پڑتا، پھر یا حضرت ابراہیم کہیں پتھر آگے ہو جا، نبی ہیں ان کی بات مانے گا، حکم بھی نہیں دینا پڑتا، حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آتا ہے اب آگے بڑھنا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اب پیچھے ہٹنا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دلوں کے حالات یہ پتھر جانتے ہیں، جن پتھروں کو نبیوں نے فضیلت دی، نبیوں نے ان پہ قدم لگائے، وہ پتھر جانتے ہیں جب شام کو نیچے اترنا ہے تو بالکل نیچے چھلانگ نہیں لگانی پڑتی، کوئی سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، وہاں سے اترنے کے لیے بالکل نیچے ہو جاتا ہے، آپ نیچے تشریف لاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو خود بخود جتنا اونچا ہونا ہے خود بخود اونچا، کوئی اس میں چابی نہیں لگی ہوئی کہ یہاں تک جانا ہے یہاں نہیں جانا، نہ بالکل نہیں، ایسا نہیں، خود جانتا ہے پتھر، یہ خود جانتا ہے، اور پھر اتنا پیار ہے، آیا تو پتھر تھا لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اپنے قدم جو ہیں ان کے اپنے سینے پہ سمو لیے، آج تک قائم ہیں، قیامت تک قائم رہے گے۔ اب یہاں یہ بھی جب مکمل ہو گیا نا خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بت بنا کے تو کعبے میں ٹانگ دیے ہیں، مختلف جگہوں پہ لگا دی ہیں، صفا مروہ پہ لگا دیے ہیں، ہر جگہ پہ لگا دیے ہیں، اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو خود بنائے ہیں ان کی تو پوجا کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے انبیاء کے ساتھ مختص کیا ان کو ویسے ہی پھینک دیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم کے قدموں والا پتھر ہے، یہاں پڑا ہوا ہے، ہم اس پہ نہ سجدہ کریں، ہم اس پہ نہ سجدہ، اب وہاں چاہیے یہ تھا نہیں، یہاں شرک شروع ہو جائے گا، یہاں تبرک لینا شروع ہو جائیں گے، پتھر ہی ہے نا، چاہے ابراہیم کی طرف منسوب ہے، پتھر ہی ہے نا، پڑا رہنے دو۔ ابھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے لفظ نکلے، میرے رب کریم نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے محبوب کو کہہ دے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم نے قدم لگائے اس پہ اپنی پیشانی رکھیے، وہاں عبادت کیجئے، وہاں سے اٹھایا گیا اور کعبے کے بالکل دروازے کے ساتھ لا کے رکھ دیا گیا۔ آج ظالم لوگ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہندو پڑی مورتی کو پوجتے ہیں، کھڑی مورتی کو پوجتے، تم پڑی مورتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہاں رب کے ولی، کہاں انبیاء اور کہاں بت؟ یہ تو وہی عقیدہ ہو گیا نا مکے کے مشرکوں کا، اپنے بنائے جو ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، ان کو ہار ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ خوشبو لگا رہے ہیں، اور جو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہے ان کو عام پتھروں میں پھینک دیا ہے۔ یہ نہیں چلے گا، اب یہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہیں سارے مکے کے پتھر، لیکن یہ تو جنتوں سے آیا تھا، اس کی نسبت تو حضرت ابراہیم کی طرف ہو گئی تھی نا۔ اب کوئی کہے کہ جی وہ تو بتوں کی جو تھی تعظیم کرتے تھے تو مقام ابراہیم کی تعظیم کرنے لگے تو یہ شرک نہیں تو کیا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ایک تو ہم قبروں کو پوجتے نہیں ہیں، نہ قبروں والوں کو پوجتے ہیں، بھئی یہ کہ وہ کھڑی مورتی کو پوجتا ہے، پڑی مورتی کو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی مسلمان کسی قبر کو نہیں پوجتا، کسی قبر والے کو نہیں پوچھتا۔ ہاں جو ان کو اللہ نے عزت دی ہے ان عزت کو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کہاں یہ اللہ کے ولی، کہاں وہ پتھر، کہاں حجر اسود، کہاں مقام ابراہیم، اور کہاں ان کے وہ پڑے ہوئے پتھر؟ بھائی فرق ہے، یہ آج کل یہی ہوتا ہے، جن کو اللہ نے ولی بنایا ان کو نہیں مانتے، اپنے ولی خود سے بناتے ہیں، پھر ان کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے رب کے بنائے پتھروں کو عزت نہ دی، اپنے بنا کے عزت، ایسے آج کل یہ بدعقیدہ لوگ جو ہیں اللہ کے ولی کا کسی کا بھی نام لو تو ان کے ماتھے پہ جو ہیں سلوٹیں زار ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے ماتھے کے چہرے کے زاویے بدل جاتے ہیں، لیکن آپس میں بلائیں گے وہ اللہ کے ولی، وہ فلاں، آپس میں جو گستاخوں کو بلائیں گے تو اللہ کا ولی بنا دیں گے۔ جس رب نے بنائے ان کو مانتے نہیں ہیں، رب نے ان پتھروں کو عزت دی، مقام ابراہیم کو، اس کو مانتے نہیں، اپنے بنا کے کھڑے کر دیے۔ تو حج پہ جائیں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، دیکھیں تمہارا عقیدہ کیسے بنتا ہے۔
وہاں جا کے دیکھیں کہ پتھروں کو بھی کتنی فضیلت ملتی ہے۔ آج وہاں لوگ یہ بالکل خانہ کعبے کے دروازے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا تھا، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو جیسے آج رش بڑھ گیا، تو جب آپ جاتے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے تو وہاں رش بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ وہاں ایک تو وہ راستے میں آ جاتا ہے، دوسرا لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، کوئی چھونے لگتا ہے، کوئی دیکھنے لگتا ہے۔ تو ایسے بالکل خانہ کعبے کے ساتھ تھا تو طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، وہاں رش بڑھ جاتا تھا۔ پیچھے جو تھا یعنی حجر اسود تھا، وہاں پہلے اس کو چومنا، پھر آگے آ کے اس کی زیارت، تو وہاں رش بڑھ جاتا تھا، تکلیف ہوتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے وہاں سے اٹھایا اور جہاں آج ہے یہاں رکھ دیا۔ تو اب یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تو بدعت کہیں گے، ہمارے علماء جو ہے اولیات عمر کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ ایک طریقہ تھا، وہ کہتے تھے اولیات، آج کہتے ہیں بدعات۔ جو نئی چیز کوئی صحابی یا کوئی تابعی یا کوئی امام جاری کرتا تو بزرگ کہتے تھے اولیات عمر، اولیات صدیقہ، اولیات عثمان غنی، اولیات مولا علی، اولیات، یعنی پورے جو کہ اس نے یہ کیا، اولیات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بعد میں ایک دور آیا کہ انہوں نے اولیات کو چھوڑ کے بدعات کہنا شروع کر دیا۔ یہ بدعات عمر فاروق ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ 20 تراویح جو عمر نے شروع کی ہم نہیں پڑھیں گے، 3 طلاقیں انہوں نے 3 قرار دی ہم نہیں کہیں گے۔ بھائی یہ بھی یہاں جہاں جا کے حج کرتے ہو، جہاں توحید کا سب سے بڑا گھر ہے، وہی انہوں نے یہ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا تھا۔ رکھو نا وہاں جہاں مصطفیٰ کریم نے رکھا تھا، تاکہ تم سنتوں پہ عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ یہاں تو ثابت ہوتا ہے کہ جو فاروق نے کر دیا سو کر دیا، وہ ان کا نام ہی فاروق ہے، ان کے راستے پہ شیطان نہیں چل سکتا، وہ ان کے سائے سے بھی دوڑتا ہے۔ یہ سارے تو یہاں ان کا سایہ ہے، یہ خانہ کعبے میں ان کا سایہ ہے، یہ 3 طلاقوں کے مسئلے پہ ان کا سایہ ہے، یہ 20 تراویح پہ میں نہیں پڑھتا، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اے سننے ثابت ہے، لیکن تو اس لیے نہیں چل سکتا کہ اس راستے پہ شیطان نہیں چلے گا، چلنے نہیں دیتا اللہ جل مجد الکریم۔ تو یہ مقام ابراہیم ہے، یہ بھی قیامت کے روز بھی ایک حدیث میں ہے کہ یہ بھی حجر اسود کے ساتھ ویسے ہی جیسے بھائی کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوگا، اور یہ احد پہاڑ جتنا ہوگا، اور یہ بھی گواہی دے گا۔ اب یہ ہے ایک تو نشانی وہاں جس کا قرآن میں ذکر ہے، فی آیات بینات، وہاں رب کی نشانی ہے مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم ہے، یہ رب نے قرآن میں بیان کیا، بھولنا نہیں ہے، حج پہ جانے والوں بھولنا نہیں ہے۔ رب کہہ رہا ہے یہاں نشانیاں ہیں میری، اور ان میں ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، وہاں جانا ہے، وہاں دیکھنا ہے، وہاں پوچھنا ہے یہ کون سا پتھر ہے، اس کو نام ابراہیم کا غیر اللہ کا کیوں دے دیا گیا، اور پھر اس کو دیکھنا کیوں اتنا ضروری ہو گیا، اس کو کیوں اتنی عزتیں مل گئیں، تاکہ تمہارا عقیدہ درست ہو۔ پتھر ہوتے ہیں، لیکن جن کو نسبتیں ہوں جائیں مصطفیٰ کریم سے یا رب کے کسی نیک بندے سے، تو کیسے ان کو فضیلتیں ملتی ہیں، یہ پتھروں کو فضیلتیں ملتی ہیں، بندوں کو کیوں نہیں ملیں گی؟ اب وہاں نشانیاں، مثلا ایک یہ نشانی، دوسری حجر اسود نشانی، یہ بھی جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یہ بھی جنت کا یقوت ہے، یہ بھی چاند سے زیادہ روشن تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مشرک بھی اس کو چھوتے رہے، وہ بھی تو برکت ہی سمجھتے تھے، لیکن وہ شرک والے ہاتھ لگتے رہے، تو یہ جو ہے اس کا شکل بدل گئی۔ جیسے گناہوں سے لوگوں کی شکل بدلتی ہے نا، ایسے مشرکوں کے ہاتھوں سے حجر اسود جیسا پتھر حجر ابیض سے حجر اسود ہو جاتا ہے۔ کتنی ناپاکی ہے، کتنی ناوست ہے، کتنی گندگی ہے، آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جیسے ایک سیاہی چوس ہوتا ہے نا، بچپن میں ہم دیکھتے تھے جہاں سیاہی زیادہ پڑ جاتی، ایک سیاہی چوس تھا، اس پہ رکھتے تھے، اس سیاہی کو چوس لیتا تھا، تو یہ گناہ چوس ہے۔ اللہ اکبر، یہ پتھر ہے لیکن یہ گناہ چوس ہے۔ گناہ گار اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، گناہ گار اس پہ ہونٹ لگاتا ہے، وہ سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اپنے میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ قدرت کس نے بخشی؟ یہ اللہ نے اس کو قدرت بخشی ہے۔ پتھر ہو کے لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، لوگوں کے یعنی گوشت کی بوٹی بوٹی سے، اس کے جسم کے ایک ایک بال سے لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے۔ یہ سب کے گناہ اٹھاتے اٹھاتے اس کا رنگ کالا ہو گیا، وہ حجر ابیض سے حجر اسود ہو گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، امام مجاہد سے، بہت سارے امام ازرقی نے بے شمار روایتیں جو ہے نقل کی، ان سے امام
امام جلالدین سیوطی نے نقل کی، اور جنہوں نے بھی یعنی مکے پہ لکھا، حج پہ لکھا، سب نے کہ یہ فرمایا اس کے 2 آنکھیں ہوں گی، اس کے 2 کان ہوں گے، یہ خوبصورت شکل میں نوجوان رب کے عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور یہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوگا، یہ نام لے کے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا، یا اللہ یہ بھی آیا تھا، یہ بھی اس نے چوما تھا، اس نے استلام کیا تھا، اس نے دور سے اللہ اکبر کہا تھا۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں ایک حج پہ اور پھر عمرے پہ، سال میں کروڑوں لوگ ہو کے جاتے ہیں، اور جب سے بنے آج تک، آج سے بنے قیامت تک، یہ ایک ایک کو پہچانے گا، یہ کالے کو پہچانے گا، گورے کو پہچانے گا، عربی کو پہچانے گا، اجمی کو پہچانے گا، گناہگار کو پہچانے گا، نیک کو پہچانے گا، بڑے کو پہچانے گا۔ آج بڑی دنیا بڑی ترقی کر گئی، بڑے بڑے کمپیوٹر بن گئے، بڑا بڑا پتہ نہیں کیا سے کیا آ گیا، بٹھائیں نا خود 10 آدمی، ایک نہیں 10 آدمی بٹھائیں خانہ کعبہ کی چھت پہ، اور حج کے بعد پوچھیں کون آیا تھا، کون گیا تھا، ذرا دیکھیں کون پہچانے گا؟ وہ ایک ایک کو پہچانتا ہے۔ آج کئی ظالم لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے، لاکھوں لوگ سلام عرض کرتے ہیں، نبی کریم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہاں جاتے ہو تم کہتے ہو نبی کریم دیکھتے ہیں، یہاں تو پتھر دیکھ رہے ہیں، تو نبی کریم کے دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ جن کو مصطفیٰ نے چھو لیا وہ پتھر پہچانتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں اور سفارش بھی کرتے ہیں۔ کئی نبی کریم کی صفات کے منکر ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کو تو پتہ نہیں چلا صحابہ کیا کرتے رہے، یہاں تو پتھر پہچان رہے، پتھر کو نہیں پتہ یہ واپس جا کے کیا کرتے ہیں۔ یہاں سے تو چون کے چلے جاتے ہیں، وہاں کیسے شہادت دے گا؟ تو وہ شہادت دے گا اور شہادت قبول کی جائے گی۔ ایک ایک کو پہچانتا ہے، پہچانے گا اور گواہی دے گا۔ یہاں کے تو پتھر پہچانتے ہیں، یہاں کے تو پتھر جانتے ہیں، پھر وہاں جو ہے حجر اسود کے ساتھ رکن یمانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے وہاں جبریل کو کھڑے دیکھا، لوگوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے دیکھا۔ ایک دیش وہاں 70,000 فرشتہ ہے، لوگوں کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہا ہے۔ رکن یمانی، اس کو چوننا بھی ثابت ہے، استلام بھی ثابت ہے، اور وہاں سے فرمایا وہاں سے گزرو تو اس کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا، وہاں سے لے کے حجر اسود تک، یہاں بھی فرمایا 70,000 فرشتہ جو ہے وہ آمین آمین کہہ رہا ہے، یہاں بھی دعائیں مانگتے ہوئے جانا ہے۔ پھر وہاں سے حجر اسود ہے، پھر وہاں سے آگے ساتھ ہی جو ہے ملتزم ہے باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے یہ ملتزم ہے۔ یہاں جو اپنا ماتھا رکھ کے دعا کرے گا اللہ جل مجد الکریم اس کے اوپر بھی کرم نوازی فرمائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو ساری ایسی ہے، لیکن ایسی جگہ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ یہ سارا ویسے تو پتھروں کا ہی بنا ہوا ہے نا کعبہ، لیکن ان پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں۔ بالکل حجر اسود کو کراس کیجئے تو ساتھ ہی آگے کیا ہے؟ ملتزم ہے۔ وہاں آپ لوگوں کو دیکھیں گے، وہاں چیخ رہے ہیں، وہاں رو رہے ہیں، وہاں اپنے ماتھے رگڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گزریں تو باب کعبہ ہے، سبحان اللہ، باب جنت ہے، سبحان اللہ۔ وہاں بھی لوگ جو ہیں ہاتھ رکھ کے رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا آگے گزریے تو مقام ابراہیم ہے، وہاں سے آگے گزریے تو حتیم کعبہ ہے۔ بعض روایتوں میں حتیم کعبہ میں ہی وہ جگہ ہے جہاں پر نالا گرتا ہے، اس کو ہجر مکرم کہتے ہیں۔ فرمایا یہاں جو آدمی آ کے دعا مانگے گا اور وہاں جو نفل پڑے گا، وہاں جو اپنی پیشانی رکھے گا، جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ تو یہاں تو ایک ایک قدم پہ سبحان اللہ، یہ حتیم کعبہ جو ہے یہ بھی کعبے کا حصہ ہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ کفار قریش کے پاس جو تھا وہ اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے، انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور مرد اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں، عورتیں اندر جاتی نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو فرمایا میں تجھے کل کعبے کے اندر نماز پڑھواؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور اسی جگہ پر نالا جہاں مزاب رحمت ہے وہاں جہاں گرتا ہے وہاں فرمایا یہاں 2 نفل پڑھے، اور عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ کعبے کے اندر، فرمایا یہ اندر ہی ہے، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی کہ کعبہ جب اٹھا لیا گیا تو اس حصے کو یہیں چھوڑ دیا گیا، اس کو قدرت کا نظام تھا، اس کو باہر رکھا گیا۔ اور بعض مورخین نے جنہوں نے کعبے کی تاریخ لکھی اس نے یہ بھی لکھا کہ یہاں جو ہے یہ یہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بکریاں باندھا کر، یہ بکریوں کا باڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ، تو رب کریم نے حضرت اسماعیل کے بکریوں کے باڑوں کو بھی داخل کر دیا کہ جو میرے بندے ہیں میں تو ان کی بکریوں کے باڑوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جو میرے بندے ہیں میں تو ان کی گاؤں کو ضائع نہیں ہونا دیتا، اپنی قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام ہی ان پہ سورہ بقرہ رکھ دیتا ہوں۔
جو میرے بندے ہیں میں ان کے پہاڑوں کا ذکر کرتا ہوں، غاروں کا ذکر کرتا ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یعنی ایک ایک جگہ جو ہے یہ برکتوں والی ہے، یہاں دعائیں مانگیں، یہاں جا کے فرمایا جو آدمی وہاں جا کے باتیں دنیاوی نہیں کرتا، بے حیائی نہیں کرتا اور ذکر و اذکار کرتا ہے، ایک دیشی میں جس نے 50 طواف کیے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف، اور ایک ایک قدم پہ 5,5 ہزار 5,500 مختلف روایتیں ہیں نیکیاں ملیں۔ تو علماء نے اختلاف کیا کہ یہ 5 طواف کیا مطلب کہ 5 چکر ہیں؟ تو مولا علی قاری وغیرہ اور دیگر حضرات نے کہا کہ نہیں، 7 چکر کا ایک طواف گنا جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہ صرف ایک بار، پوری زندگی میں اگر 50 ایسے طواف کر لیے تو اس کو یہ بشارت مل جائے گی۔ ویسے تو ہر حاجی چاہے ایک ہی طواف کر کے آئے، 2 طواف کر کے آئے، 4 طواف کر کے آئے، تو ایسے ہوتا ہے جیسے حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ وہاں کی ایک ایک جگہ جو ہے، پھر وہیں مقام ابراہیم کے ساتھ ہی جو ہے وہ زمزم شریف ہے، سبحان اللہ۔ اب زمزم شریف جو ہے یہ اب تو انہوں نے وہاں سے بند کر دیا، پہلے تو اس کی جو اصل ہے وہ تو بالکل خانہ کعبے کے نیچے سے ہے۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حاجرہ کو اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے، تو وہاں جب پانی ختم ہو گیا، مشہور واقعات آپ نے اللہ کے بندوں سے سنے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرتیں لوگوں سے سنی ہوئی ہیں، مختصر عرض کرتے ہیں کہ جب چلے گئے پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، تو ماں کی مامتا سے مجبور ہو کے آپ صفا پہ گئیں، وہاں جا کے دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، تو مروہ کی طرف دوڑی، مروہ کی طرف گئی۔ اب جب چلتی تو حضرت اسماعیل کی طرف دیکھتی رہتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی درندہ تکلیف نہ دے، کوئی اور چیز تکلیف نہ دے۔ تو جہاں دونوں کا سنگم ہے صفا مروہ کا، وہاں تھوڑی نیچی جگہ ہے، تو وہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، وہاں سے وہ دیکھتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نظر نہیں آتے تھے، تو بھاگ کے گزرتی، آگے پھر جاتی، پھر نظر آتے، پھر آہستہ آہستہ چلتی، پھر مروہ پہ جاتی، پھر وہاں دیکھا کچھ نہیں۔ اب پتہ تھا کہ وہاں سے تو دیکھ کے آئی ہوں میں، صفا سے تو دیکھ کے آئی ہوں، وہاں کچھ نہیں، لیکن جب آدمی مجبور ہوتا ہے بار بار ایک ہی چیز کو دیکھتا ہے، کچھ چیز گم ہو جائے نا، بار بار آدمی ایک ہی جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں شاید یہاں ہو، شاید پتہ ہے نہیں، لیکن پھر بھی دیکھتا ہے۔ اب وہاں سے ہو کے آئی تھی، پتہ تھا وہاں کچھ نہیں، لیکن چونکہ شاید رب کی قدرت کب ظاہر ہو، رب کا کرم کب ہو، شاید، تو پھر وہاں سے چلی اور پھر صفا پہ آئیں، وہاں سے آ کے پھر دوڑی۔ اب یہ 7 چکر لگائے، 7ویں چکر میں وہاں سے آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کو مدد کرنے والا ہے تو اب وقت ہے مدد کا، اب میری مدد کا۔ فرمایا اپنے بچے کی طرف جاؤ، دیکھو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں لٹایا گیا، وہاں وہ پیاس سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اپنی ایڑیاں مار رہے تھے۔ تو وہاں پہنچی حضرت سیدہ حاجرہ، تو دیکھا کہ وہاں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے کہا کہ یہاں اپنی ایڑی مارو، ایڑی ماری، ایک میں پر مارا، اور بعض کتابوں میں کہ حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے ان ایڑیوں کی وجہ سے وہاں سے پانی نکلا، تو نکلتے پانی نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کو چوما، اور حضرت اسماعیل کی ایڑیاں اس کو لگی، ایسا برکت والا ہو گیا۔ اتنی دیر میں حضرت حاجرہ آئی اور وہ اس کو روکنے لگی، زم زم رک جا۔ یہ تھا کہ اگر یہ بہہ گیا، پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے ہے، بہہ گیا تو کہاں سے پانی پئیں گے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاء اللہ اسماعیل پہ رحمت کرے، اگر اس کو نہ کہتی، زم نہ کہتی، تو یہ چلتا اور پوری دنیا کو یہ ایک ہی چشمے کا پانی پورا ہو جاتا، سبحان اللہ۔ تو کہا تو پانی بھی تو سنتا ہے نا، ان کی کون نہیں سنتا؟ بدقسمتی کہ ہم نہیں سنتے، جن کو دماغ دیا تھا، دل دیا تھا، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، جن کو یہ ساری چیزیں رب نے دی تھی، وہ نہیں سنتے۔ ورنہ ان اللہ کے بندوں کی جانور سنتے ہیں، چرند سنتے ہیں، پرند سنتے ہیں، پتھر سنتے ہیں، درخت سنتے ہیں، حجر سنتے ہیں، درندے سنتے ہیں، پرندے سنتے ہیں، ایک ایک چیز سنتی ہے۔ نہیں سنتا تو انسان نہیں سنتا، نہیں سنتا تو یہ جو ہے گوشت پوست کا جو ہے یہ ایک بنا ہوا، یہ نہیں سنتا۔ ہم ان کو جانور کہتے ہیں، اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں۔ وہ جانور کیا اچھے نہیں ہیں جو نبیوں کی سنتے ہیں، جو نبیوں کی مانتے ہیں، جو نبیوں کے سامنے عقیدت سے پیش آتے ہیں؟ اور وہ انسان کیا انسان جو نبیوں کی نہ سنے، جو ان کی گستاخی کرے، جو ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کیا وہ انسان کہلانے کے حقدار ہے؟ بل ہم اضل، کالا نام ہے بل ہم اضل۔ یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو پانی کو جب کہا تو رک گیا۔ اب وہ فرمایا اب
جب آدمی طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد پھر زمزم شریف پیے، پھر جس نیت سے پیے گا وہی نیت اس کو مل جائے گا۔ اگر پیاس بجھانے کی نیت سے پیتا ہے تو پیاس بجھ جائے گی، کھانے بھوک کی نیت سے پیتا ہے تو بھوک بجھ جائے گی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، 1 مہینے تک، بعض راتوں میں 3 دن وہاں جب دیکھنے گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی یعنی دعوت کو دیکھنے کے لیے گئے تو 3 دن رات اور 3 دن رات وہاں رہے، تو تیسری رات کی شام کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ لمبا واقعہ ہے ساتھ لے گئے، اور ایک روایت میں کہ 30 دن وہاں رہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں، سوائے جو ہے زمزم کے، زمزم صرف پیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسے ہو گیا جیسے چربی والا دمبا ہوتا ہے، صرف زمزم شریف پینے سے، ایسے مجھ میں چربی ایسے پیدا ہوگی، اتنی جان، اتنی طاقت اور اتنی صحت مل گئی، کبھی کھانا نہیں کھایا پورا مہینہ، لیکن زمزم شریف کی وجہ سے ایسے جیسے چربی والا دمبا ہوتا ہے نا، ایسے چربی مجھ میں ہو گئی تھی۔ تو زمزم لما شرب لہ، جو جس نیت سے پیے گا وہی نیت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور کاش کہ آج اس کو جو ہے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا، کہاں بیماریاں رہتی، کہاں ہم نے انہی کو بند کر دیا، اب بیماری آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، بند کر دو، اس کو نہ پیو، اس کو نہ چھوؤ۔ جہاں سے شفائیں ملنی تھی وہی بند کر دی گئے، اور جس سے شفا ملنی تھی وہی زمزم شریف ہی بند کر دیا گیا، تو کیسے بھائی شفائیں؟ ہمارے عقیدے کدھر چلے گئے، ہمارے وہ اعتماد کدھر چلے گئے؟ کچھ نہیں پلے بچا۔ اس لیے رب کریم نے اپنی رحمتیں ان چیزوں سے اٹھا لی ہیں، ورنہ مدینے میں اسپتال بننے کی کیا توقع تھا؟ جس کی غبار شفا ہے، وہاں کے اسپتال نہیں بنے، وہاں کیا جو ہے بیماری نہیں ہے، وہاں ہر قسم کی بیماری ہے۔ اسی مدینے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدینے کا غبار بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی بھی شفا ہے، مدینے کی ہوا بھی شفا ہے، تو وہیں بیماریاں، وہیں ہاسپٹل، وہیں سب، کیوں؟ عقیدہ نہیں رہا، اعتماد اٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اعتماد اٹھ گیا۔ کافر ڈاکٹر کہے اس میں شفا ہے تو مانتے ہیں، مصطفیٰ کہیں اس مٹی میں شفا ہے تو نہیں مانتے۔ پھر رب کریم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہی ہو تو پھر ٹھیک ہے، جو ہے ان کے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جنہوں نے مصطفیٰ کے کلام کو نہیں نہ ماننا، اب وہ دنیا کے سارے اسپتالوں میں جاتے ہیں لیکن شفا کہیں سے نہیں ملتی۔ اس لیے ہمارے عقیدے مٹ گئے، ہمارے اعتماد اٹھ گئے اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ ہمیں حدیثیں پڑھتے تو ہیں، لوگوں کو سناتے تو ہیں، لیکن اپنا اعتماد بھی متزلزل ہوتا ہے، وگرنہ کیا حسینہ کتنے بزرگوں نے لکھا، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، دیگر بے شمار لوگوں نے لکھا کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پھوڑا ہو گیا تھا جو کہیں سے بھی حل نہیں ہو رہا تھا، تو جب مدینہ گیا، مدینے کی وہ غبار لگایا، مٹی لگائی، کھا کے شفا لگائی تو بالکل درست ہو گیا۔ آنکھوں میں ڈالتے تھے لوگ آنکھوں میں ڈالتے تھے، آنکھیں صحیح ہو جاتی تھی، اندھے صحیح ہو جاتے تھے۔ اور کئی بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہاں تیز ہوا چلتی تو اس میں کوئی مٹی اڑتی تو وہ آنکھیں ایسے اپنے ہاتھوں سے ایسے کھول کے رکھتے، یہ مٹی جو ہے، یہ مدینے کی ہوا جو ہے، یہ ہماری آنکھوں میں پڑے گی۔ اور کئی لوگوں سے ہم نے دیکھا سنا کہ بھی میری تو آنکھیں اس مدینے کی ہوا سے ٹھیک ہو گئی ہیں، زمزم سے ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے اب زمزم جو ہے قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کے پانی کہاں بیٹھ کے پیو، لیکن جب زمزم کی باری ہے تو کھڑے ہو کے پیو۔ کیوں؟ اس لیے کھڑے ہو کے پیو کہ یہ کسی کے قدموں سے لگ کے آیا ہے، یہ ایک اللہ کے نبی کے قدموں کو نکلتے ہی اس نے چوما تھا، اس لیے قیامت تک اس میں برکت رکھ دی گئی ہے، قیامت تک اس میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اس کو کھڑے ہو کے پینا ہے، اس کو 3 سانسوں میں پینا ہے، اور پیٹ بھر کے پینا۔ منافق اس کو پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا، ہاں پیٹ بھر کے پینا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب اس میں کیمیکل ڈالنے شروع کر دیے، پھر کہتے ہیں جی وہ یعنی شفا نہیں ملتی۔ بھئی تم نے اس کو بدل کے رکھ دیا، ابھی بھی اس میں شفا تو ہے، وہ تو شفا ختم نہیں ہوگی۔ آج کل تو سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمندر میں ڈال دو تب بھی اس کی برکت ہے۔ یہ تو ایک ایک قطرہ جو ہے یہ ساری دنیا کے پانیوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ تو رب کریم کا کرم ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم نے تو سب کچھ کیا، ہم نے تو اس کو بدلنے کے لیے سب کچھ کیا۔ آج بھی دیکھیے، آج نہیں، صحابہ سے شروع ہوا پانی زمزم کا ساتھ لے کے جانا، یہ صحابہ سے شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ساتھ لے کے گئے تھے، اور صحابہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں جا رہا ہے، جو کم ہو گیا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، نکل رہا ہے، چھوٹا سی بظاہر جگہ ہے، وہاں سے کتنا پانی آ رہا ہے۔
بڑے بڑے کنویں دیکھے ہیں، بڑے بڑے چشمے دیکھے ہیں، لیکن ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں آدمی پی رہے ہیں اور کم نہیں ہو رہا، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ابھی یہ ہے، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں کوثر ہے کہ بیش، ابھی مصطفیٰ کریم کے جلوے تو ابھی اور نظر آئیں گے۔ تو یہ جو زمزم شریف ہے یہ بھی وہاں کی ایک نشانی ہے، وہاں زمزم شریف پیو۔ پھر میں صفا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یہ طواف، یہ صفا مروہ یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانیاں، جو بھی اس پہ تو حج کرے، عمرہ کرے، اس کا تو آپ اب وہاں جائیں، وہاں بھی کبھی ان سے پوچھیں بھئی تجھے یہ اتنی شان کیسے مل گئی؟ ہم کسی سے پوچھتے نہیں، بندوں سے نہیں پوچھتے، پتھروں سے ہم کیا پوچھیں گے؟ کبھی صفا سے پوچھئے، کبھی مروہ سے پوچھئے، ان سے باتیں کیجئے۔ تو مکے میں اور بھی تو بڑے پہاڑ ہیں، دنیا میں بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں، ایسے جیسے جنت لگتی ہے۔ آج کل وہ نیٹ پہ آپ دیکھیں گے ایسے ایسے پہاڑ، ایسی ایسی وادیاں اتنی خوبصورت، لیکن کسی میں یہ برکتیں تو نہیں رکھی ہوئی۔ وہاں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، وہاں پھول اگ رہے ہیں، وہاں پھل اگ رہے ہیں، وہاں بارشیں ہو رہی ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو رب نے نشانی کہا۔ کیوں کہا؟ کہا میری ایک بندی کے قدم لگے تھے اور وہ کسی کی محبت میں دوڑی تھی، وہ تو محبت تھی مانتا کی، لیکن دوڑی تو رب کے تو نبی تھے نا، یہ تو اپنی محبت سے دوڑی کہ میرا بیٹا ہے، لیکن تھے تو رب کے نبی نا۔ تو ایک رب کے نبی کی محبت میں ایک ان کی ماں دوڑ رہی ہے، تو رب کریم کہتا ہے جب بھی آؤ گے یہاں چلنا ہوگا، یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حج کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، ان پتھروں کو دیکھے، وہ مقام ابراہیم کو دیکھے، وہ جو ہے حجر اسود کو دیکھو، ہجر مکرم کو دیکھے، وہ خانہ کعبہ کو دیکھے، وہ مذاب رحمت کو دیکھے، وہ اس غلاف کو دیکھے، وہ یعنی جو ہے رکن یمانی کو دیکھے، رکن شامی کو دیکھے، رکن عراقی کو دیکھ کر بعقیدہ ہو کے واپس آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ ایک ایک جگہ دیکھو رب کریم نے اپنے بندوں کی یادیں کیسے قائم رکھی ہوئی۔ تم تو مٹاتے ہو، تم کہتے ہو یہاں اگر یہ رہ گئی تو شرک ہو جائے گا، حج جو ہے یعنی روک دو لوگوں کو بدر پہ نہ جائیں، روک دو لوگوں کو احد پہ نہ جائیں، روک دو لوگوں کو فلاں باغ میں نہ جائیں، روک دو لوگوں کو فلاں غار میں نہ جائیں، روک دو لوگوں کو یہ درخت کاٹ دو، یہ راستے بند کر دو، یہ کنویں بند کر دو، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں برکت۔ ارے تم نے کہا کہ ان کو مٹانے میں توحید ہے، رب نے کہا نہیں ان کو رکھنے میں توحید ہے۔ یہ ہے توحید، ان کی یادیں توحید ہیں۔ یہ توحید کا سب سے بڑا گڑھ خانہ کعبہ، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، جو دنیا میں توحید کی نشانی ہے۔ آج وہی رب نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ان سے توحید ختم نہیں ہوتی، اس سے توحید کو جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کبھی توفیق دینا ان سے باتیں کرنے کی، وہاں سے نکلیں جائیں، کبھی جو ہے مینا میں جا کے دیکھیں کیا ہے یہاں، یہ اس کو کیوں اتنی فضیلت دے دی گئی، یہ یہاں ذبح کرنا ہے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے تمہیں یاد آئے کہ یہاں کسی نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، یہاں کسی نے ذبح کیا تھا، قیامت تک کے لیے رکھ دیا، فرمایا یہاں آؤ، حج کرو تو یہاں آؤ، یہاں دمبے کو لٹاؤ، یہاں گائے اونٹ کو لٹاؤ، یہاں جو ہے اپنی قربانی کو لٹاؤ، اور یاد کرو یہاں کسی نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، یہاں کسی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی تھی۔ آؤ، اور جہاں شیطان نے آ کے کہا تھا ابراہیم یہ نہ کرنا، اپنے بیٹے کو کہیں معاذ اللہ قتل نہ کر دینا، یہ ایسے ہی معاذ اللہ استغفر اللہ تمہارے خام خیال ہیں، کچھ نہیں، تو آپ نے جہاں جہاں پتھر مارے وہاں جا کے پتھر مارو، وہاں تو دیواریں بنی ہوئی ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے وہ ستون ہوتے تھے، اب بڑی بڑی دیواریں بنا دی ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کا عقیدہ رکھنا ہے، یہ دیواریں نہیں، میں شیطان کو پتھر مار رہا ہوں، اور شیطان کو تکلیف ہوتی ہے وہیں جا کے پتھر مارنے جہاں ابراہیم نے مارے تھے، وہیں جا کے کیوں تمہیں پتہ چلے۔ یہ کبھی غور کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہ بار بار سینہ ابراہیم کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ درود میں ان کا ذکر، نماز میں ان کا ذکر، ہماری جو ہے یعنی ہم ملت ابراہیمی ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم نے ان کی ان عبادتوں کو، ان ریاستوں کو، ان امتحانوں کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھے کتنے امتحانوں میں گزری ہے،
اور رب نے پھر ایسی ان کے ساتھ وفا کی ہے کہ قیامت تک ہر مومن ان کا ذکر کرتا رہے، نماز میں ذکر کرے گا، ان کا درود میں ذکر کرے گا۔ ہر مومن جو ہے وہ سینکڑوں بار درود و سلام پڑھتا ہے، وہ اس کے ماننے والے تو پتہ نہیں لاکھوں بار اور لاکھوں بار حضرت ابراہیم کا نام لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں آؤ، فرمایا دیکھو مقام جو ہے میدان مزدلفہ میں دیکھو، یہ دیکھیں ایک رات کا شہر ہے، سال میں صرف ایک رات بستا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں مشعر حرام ہے، وہ دیکھو۔ ان سے آ کے پتھروں سے پوچھو، یار پتھر ہی ہو، کالے رنگ کے ہی ہو، ویسے ہی ہو جیسے دوسرے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تمہیں رب کریم نے تمہیں دیکھنا عبادت قرار دے دیا، یہاں رکنا عبادت قرار دے دیا؟ یہاں رات رکو، پھر میدان عرفات میں جاؤ، اب وہاں بھی جا کے دیکھو، یہاں سارا ہر جگہ جہاں پورا میدان عرفات کیا ہے، رب کی رحمت نہیں برس رہی؟ حج کے دن تو فرمایا وہاں سے تو پرندہ بھی گزر جائے تو حاجی ہو جاتا ہے، جو بھی وہاں گیا حاجی ہو گیا، ہر جگہ رحمت۔ لیکن وہاں بھی ایک خاص ایک جبل رحمت رکھا ہوا ہے، وہاں کتنے پہاڑ ہیں، کتنی پہاڑیاں ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا پہاڑ دور سے وہ کیا ہے، وہ جبل رحمت۔ کیا یہاں نہیں رحمت ہو رہی؟ یہاں بھی رحمت ہے، لیکن وہ کیوں جبل رحمت ہے؟ یہاں اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں توبہ قبول ہوئی تھی، پہچانا۔ ایک میں ہے عرفات، عرفات کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو وہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، یا مزدلفہ پہ کھڑے، یا یعنی کوہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے جو دیکھا تو پہچان لیا، فرمایا یہ حج ہے، یہاں ہوگا، پہچانا، فرمایا اس کا نام عرفہ رکھ دیا، میدان عرفات رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جب دنیا میں آئے تو پہلی ملاقات یہاں ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تو اس کا نام عرفات رکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہاں جو ہے یعنی جبل رحمت ہے۔ جبل رحمت کیا ہے بھائی؟ یہاں سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ کوئی بتانے والا بتائے، کوئی پوچھنے والا پوچھے، کوئی بتانے والا بتائے، یہاں توبہ قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ فرمایا حضرت آدم نے کئی سال، بلکہ ممکن ہے سینکڑوں سال دعائیں مانگی، اور یہاں آ کے دعا مانگی، اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باری طرح مجھے نبی کے صدقے سے معاف فرما دے۔ کیف عرفت وما مخلوق، تو نے کیسے پہچانا؟ میں نے تو ابھی بھیجا ہی نہیں۔ تو جو جہاں کوئی پوچھے گا، کوئی بتائے گا، آہستہ آہستہ ان حدیثوں کو نکالا گیا، ان کو ضعیف قرار دیا گیا۔ بھائی ضعیف قرار دے لو، جبل رحمت تو تم بھی کہتے ہو، وہاں توبہ قبول ہونا تو تم بھی مانتے ہو، تو اس لیے جب یہ جو چیزیں آدمی دیکھے گا اور یہ جو چیزیں آدمی پہچانے گا، ان پتھروں کو، ان راہوں کو، ان جو وادیوں کو، ان درختوں کو، حضرت سیدنا عمر فاروق سے بھی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے، مسند امام احمد میں، اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں، ازرقی میں نے تاریخ مکہ اور دیگر بہت ساری حدیثوں میں، حدیث کتابوں میں بسند صحیح حدیث موجود ہے۔ ایک میں ہے سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، ایک میں عبداللہ بن عمر نے پوچھا۔ کچھ لوگ میدان عرفات میں حج کے دن بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، تو پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سائے کے لیے۔ سایہ نہیں ہے، سائے کے لیے بیٹھے فقط اس لیے؟ کہا ہاں اگر بیٹھنا ہی ہے تو اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھو نا۔ وہاں کیا ہے؟ فرمایا وہاں 70 انبیاء کی ناف کٹی ہے، 70 انبیاء کی، اس درخت کے نیچے جو میدان عرفات میں، وہاں 70 انبیاء کی ناف۔ کیا مطلب؟ ناف کٹنے کا مطلب ہوتا ہے یہاں 70 انبیاء کی ولادت ہوئی ہے، میلاد پاک ہوئی ہے، وہاں جا کے بیٹھو تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں برسیں، کہ جہاں اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ سارے حج عمرے میں ساری چیزیں اگر کوئی پوچھے گا تو بدعقیدہ ہو کے آئے گا۔ یہاں تو کہتے ہیں ساتھ ہی خانہ کعبے کے ساتھ ہی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا گھر ہے، جہاں آپ کی رات ہوئی، دروازے بند کر دیے گئے۔ یہاں آنا بدعت ہے، یہاں دیکھنا بدعت ہے۔ معراج کی رات مصطفیٰ کریم کو حکم ہوا، مصطفیٰ کریم جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے وہ آپ کی میلاد مناتے رہے تھے، یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی ولادت کا ذکر کرتے تھے۔ معراج کی رات کو جا رہے ہو تو یہاں 2 نفل پڑھنا بیت اللحم پہ، یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، نسائی سنن نسائی کی حدیث ہے، یہاں 2 نفل پڑھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے وہاں نفل پڑھنا اور وہاں باتیں کرنا، وہاں دعائیں کرنا رب قبول کرتا ہے، اور جہاں نبیوں کا نبی پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کس کو مٹاؤ گے؟ کاش حاجی جائیں تو اس نیت سے جائیں، آج میں وہاں سے لوگوں سے پوچھوں گا، ان پتھروں سے نہیں پوچھ سکتا تو لوگوں سے پوچھوں گا۔ یہ پتھر بولتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مصطفیٰ کریم کہتے ہیں میں اعلان نبوت سے پہلے جو مجھے پتھر مکے میں صلاۃ و سلام کرتا تھا میں آج بھی پہچانتا ہوں۔ یہ بولتے ہیں کوئی سننے والا ہو، اور سننے والے کہتے ہیں کہ اب حج مکمل کر لیا ہے تو اب وہ پوچھتے ہیں اب کیا کریں، تو
تو جو بولتا ہے تو سننے والے سنتے ہیں اور کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ بولتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب جاؤ جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، وہاں جا کے دعائیں مانگو، تمہارا حج قبول، تمہارے عمرے قبول، تمہاری عبادتیں قبول، تمہاری دعائیں قبول۔ لیکن افسوس کہ مہینے لگا کے واپس آیا آدمی، اچھا بھلا گیا تھا، وابی بن کے آ گیا۔ کیسے یار، تو کیا دیکھنے گیا تھا؟ مکے کے بازار دیکھنے گیا تھا؟ تو لوگوں کو، مولویوں کو، جی وہاں لوگ جو ہیں آمین کہہ رہے تھے، میں بھی کہتا ہوں وہاں لوگ یہ، ارے لوگوں کو دیکھنے گیا تھا یا مناسک ادا کرنے گیا تھا؟ لوگوں کو، وہاں کے مولویوں کو دیکھنے گیا تھا یا خانے کعبے سے کچھ پوچھنے گیا تھا؟ تو نے مولویوں سے پوچھا، کبھی حجر اسود سے بھی پوچھ لیتا، کبھی مقام ابراہیم سے بھی پوچھ لیتا، کبھی حتیم سے بھی پوچھ لیتا، کبھی صفا مروہ کے اوپر بیٹھ کے ان سے بھی 2 منٹ کبھی باتیں کر لیتا، تمہیں پتہ چلتا کہ حج کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، اس کے مناسک کیا ہیں۔ یہ بول بول کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں مسلک وہی سچا ہے جو امام اہل سنت نے تمہیں بتایا ہے، مسلک وہی سچا ہے جو اہل سنت کے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، یہی مسلک سچا ہے۔ کیسے آدمی بعقیدہ ہو کے آ سکتا ہے حج کر کے؟ اس لیے کہ وہ تو مدینے کے بازار دیکھنے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی تم مدینہ کرتے رہتے ہو، میں بھی گیا وہاں تو مجھے کچھ نہیں نظر آیا۔ ارے تو ملنے ہی نہیں گیا تھا کسی سے۔ یہاں بھی تو ایک تفسیر آرائس البیان میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، عارف باللہ تھا، وہ حج کرنے کے لیے گیا، جانے لگا تو بچے نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم بچے ہو، بچے تم چھوٹے ہو، تم نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ رونے لگا، کہا کیا وہاں کرو گے؟ بیٹے نے پوچھا کیا؟ وہاں رب کا گھر ہے، رب کا گھر دیکھیں گے۔ تو بچے کو کیا پتا یہ نسبت جو ہے بیت اللہ کی یہ تشریفی ہے یا کیا ہے؟ اس نے تو سوچا کہ جو گھر ہوتا ہے تو گھر والا وہاں ہوتا ہے، تو میں جاؤں گا تو میں بھی دیکھوں گا۔ بچے کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو گئے۔ کہتے ہیں جب وہاں جا کے تو باپ نے کہا لبیک، تو بچے نے بھی کہا لبیک۔ جب لبیک کہا تو روح پرواز کر گئے۔ باپ رونے لگا کہ میں اس کو لے کے آیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے تو میرا گھر دیکھنے آیا تھا، دیکھ لے۔ وہ مجھے دیکھنے آیا تھا، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر لکھا کہ وہ اس کی لاش جو تھی، اس کا جسم جو تھا اٹھا، کہا یہ رب کا عاشق ہے، اس کی دنیا میں قبر نہیں بنے گی، اس کی قبر بھی رب ہی جانتا ہے۔ تو جو عقیدہ لے کے جاؤ گے وہاں سے وہی لے کے آؤ گے نا۔ تم بندوں کو ملنے جاتے ہو، بندوں کو مل کے آ جاتے ہو، تم تجارت کرنے جاتے ہو، تجارت کر کے آ جاتے ہو، تم دنیاوی نفع کے لیے جاتے ہو، کر کے آ جاتے ہو، کھجوریں خرید کے آ جاتے ہو، پانی زمزم لے کے آ جاتے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زمزم کیا ہے، یہ کھجوریں وہاں کی کیا ہیں، یہ کس کی برکت ہے، یہ پتھر کو کس نے عزتیں دی اور کیوں عزتیں دی ہیں۔ جب یار یہ کرو گے تو پھر یہی ہوگا نا، واپس آ کے ظلم بھی کرو گے، زیادتیاں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جب حاجی حج کرتا ہے تو اس کے واپس آنے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرا لو، کیوں؟ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ آج یوں ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی حج کر کے آیا، آپ بھی ملنے کے لیے گئے۔ جب بیٹھے تو اس نے آواز ماری اپنے خادم سے، غلام سے، کہ وہ برتن لے کے آؤ جو دوسری بار میں حج پہ گیا تھا تو وہاں سے برتن لے کے آیا تھا، ان برتنوں میں امام صاحب کو کھانا کھلائیں گے۔ تو امام حسن بصری نے کہا ہائے افسوس، تو نے 2 حج ایک لفظ میں ضائع کر دی، ایک بات میں 2 حج تو نے ضائع کر دی۔ کہا حضرت کیا ہے؟ تو نے یہ بتانا تھا میں نے 2 حج کیے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے کہہ رہے میں جھوٹ میں نے 10 حج کیے ہوئے ہیں، مجھے کہہ رہے ہوں میں غلط نفع لے رہا ہوں، میں نے تو 10 حج کیے ہوئے ہیں۔ ارے تو حرام کا مال لے کے حج کر کے آیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی تو فائدہ ہوگا۔ اتنے بڑے حاجی، اتنے بڑے نمازی، اور بھائیوں کا حق کھا گئے، دوستوں کا حق کھا گئے، ہمسایوں کے گھروں پہ قبضے کر لیے، اور نیت کیا تھی؟ حج کر کے آؤں گا، سب کو بخشوا لوں گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ رب کیا اتنا بے انصاف ہے کہ تو اس کی مخلوق کو لوٹ کے جائے اور تیری جھولی میں وہ نیکیاں بھر کے واپس بھیج دے کہ جو اس سے دعا کرائے گا قبول ہو جائے گی؟ تو والدین کا دل توڑ کے جائے، تیرے تو گھر میں اب کتنے حج کر کے آتے ہیں ویسے کہ ویسے، ارے تیرے گھر میں رب نے حج نہیں رکھا تھا،
گھر میں حج رکھا، فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تیرے باپ کو تو مسکرا کے دیکھے کہ مقبول حج کا ثواب ہے، 10 حج کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، مسکرا کے دیکھ اپنے باپ کے چہرے کو، تیرا ایک مقبول حج۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو گھر میں ہوتا ہے، کئی بار دیکھتے ہیں، فرمایا واللہ اعظم و اکبر منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس سے بہت بلند ہے، بہت اس سے بڑا ہے، تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، اللہ جل مجد الکریم ثواب دیتا نہیں تھکے گا، وہ تو بڑا ہی کریم ہے۔ افسوس کہ ہم نے بڑے حج کر لیے لیکن ہماری ایک رسم نہ چھوٹ سکی، ہم نے بڑے حج کر لیے ہماری ایک زبان صحیح نہ ہو سکی، ہم نے بڑے حج کر لیے، وہاں تو اسی لیے عورتوں کو کہا اپنے چہرے نہیں چھپانے، میں دیکھوں گا میرے گھر میں آ کے کون نظروں کو ادھر ادھر کرتا ہے، ننگے چہرے، خوبصورت چہرے، جوان لڑکیاں، میں دیکھوں گا کہ یہاں آ کے کون ہاتھ ہلاتا ہے، یہاں آ کے کون نظر ادھر ادھر کرتا ہے، یہاں امتحان ہے، یہاں سے جو پاک ہو کے چلا گیا وہ وہاں جا کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے گا، جو یہاں سے زبان کی حفاظت کر کے گیا وہاں جا کے بھی کر لے گا، اور وہاں جا کے ایک طرف لبیک کہہ رہے ہیں، اسی وقت ہم موبائل پہ فون بھی کر رہے ہیں، فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، نہ لیے تو نہ دے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلاں، ارے تو نے لبیک یہاں کہا تھا، حاضری یہاں لگ رہی ہے، یہاں حاضری لگ رہی ہے، اور تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے کارخانے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اپنی جائیداد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے میرے بھائی، تو رب کے گھر میں حاضر نہیں ہوا، تو جھوٹ بول رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اگر کہا ہے تو وہاں حاضری دے، وہاں کے دروس سن، وہاں کے ان پتھروں سے بات کر، ان مناسک کو دیکھ، ان راستوں کو دیکھ، کہ جہاں کبھی یہ سوچ یہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں گے، یہاں میرے ابراہیم علیہ خلیل اللہ کے قدم لگے ہوں گے، یہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے ہوں گے، یہاں سیدہ حاجرہ کے، سارا مکہ بدل گیا، سارا مدینہ بدل گیا، یہ پہاڑ تو ابھی بھی وہی ہے، یہ غار حرا تو ابھی بھی وہی ہے، اسی لیے تو وہاں جانے نہیں دیتے، مکہ نیا بن گیا، کتنی بار بنا، یہ غار حرا ابھی وہی ہے جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا، یہ صفا مروہ ابھی تک وہی پہاڑ ہے جنہوں نے سیدہ کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا تھا، یہ مینا کا میدان اور اس کے پہاڑ ابھی وہی ہیں، یہ جبل رحمت ابھی وہی ہے جس نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے صدیق و فاروق کو دیکھا، جس نے عثمان علی کو، یہ وہی ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں اور ایسا دیکھتے ہیں کہ پھر بھولتے نہیں ہیں، انہوں نے کچھ قبول نہیں کیا، آج بھی دیکھیں جبل احد کو، آج بھی ویسے کا ویسا جیسے مصطفیٰ کے دور میں تھا، نہیں بدلا، یہ جبل نور نہیں بدلا، یہ غاریں نہیں بدلی، اس لیے لوگ وہاں نہیں جانے دیتے کہ یہاں جائیں گے، ان غاروں میں، ان پہاڑوں میں جائیں گے تو لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، آج بھی خوشبو وہاں سے وہی آ رہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کے دور میں آتی تھی، آج بھی انہوں نے، یہ وفادار چیزیں ہیں، آج بھی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، کیوں نہیں جانا، بدر کیسے، مصطفیٰ گئے نہیں، کریم آقا گئے نہیں، کیا اس پہ چڑھے نہیں، کیا کہا نہیں، احد جبل یحبنا ونحبہ، کما قال، یہ پہاڑ ہے پر ہم سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتے ہیں، تم کیسے روک سکتے ہو جو مصطفیٰ کا عاشق اس سے نہ ملو، مصطفیٰ نے کہا، اور صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں کہ یہ جنتی پہاڑ ہے، یہاں کی جڑی بوٹیاں جنت کے جو ہیں وہ پھل ہیں، چاہے تمہیں کڑوی لگیں، کیونکہ دنیا میں جنت کے کام کڑوے ہی ہوتے ہیں، دنیا میں جنت کے کام کرنے والے میٹھے نہیں لگتے، کڑوے ہی لگتے ہیں، تو فرمایا وہاں کی جڑی بوٹیاں یہ جنت کی جڑی بوٹیاں ہیں، وہاں جاؤ تو کوئی جنت کی چیزیں کھا لیا کرو، اس غار میں نہیں جانے دیتے، بند کر دیا، وہاں معاذ اللہ کتنی جب ان کی جو ہیں بھیڑوں بکریوں کی مینگڑیاں پھینکتے ہیں، کیا خوشبو ختم ہو گئی، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا، تم جو چاہو کر لو، یہ پتھر یہ نہیں سنتے، یہ عقیدے نہیں بدلتے، یہ مولویوں کی باتیں نہیں سنتے، یہ روز جمعے نہیں بدلتے کہ آج اس میں پڑھنا ہے، کل اس میں پڑھنا ہے، یہ روز نئی نئی باتیں نہیں سنتے، انہوں نے ان کو دیکھا، بس انہی کو پھر دیکھا، پھر اور کسی کو نہیں دیکھا، پھر کئی لوگ آئے گئے، انہوں نے انہی کا پیار، آج بھی یہ ساری چیزیں جو ویسی ہیں ان کو دیکھو، ان سے باتیں کرو، ان سے عقیدے سیکھو، ان کو پوچھو، وہ تمہیں بتائیں، وہ تمہیں فتوے دیں کہ عقیدہ صحیح کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، عقیدت کس کو کہتے ہیں، تعلق کس کو کہتے ہیں، تملق کس کو کہتے ہیں، حج کرے آدمی بد عقیدہ ہو کے آ جائے، سمجھ لو جو حج کر کے آپ بد عقیدہ ہو کے حج اس کے منہ پہ مار دیا گیا،
حج اسی کا قبول ہے جو گناہگار بھی جائے تو صحیح العقیدہ ہو کے آئے، ان پتھروں کو دیکھے جن پتھروں پہ مصطفیٰ کی نظریں پڑی تھی، ان پتھروں کو چومے جن کو مصطفیٰ کریم نے چوما تھا، ان پہ اپنے پیشانی رکھے جن پہ مصطفیٰ نے قدم رکھے تھے، تو پتہ چلے حج کیا ہوتا ہے۔ افسوس ہم نے نمازیں بدل دی، ہم نے حج بدل دیے، ہم نے وہ طریقے بدل دیے۔ آج ہم حق ڈھونڈ رہے ہیں، حق کہاں سے ملے گا؟ مولوی تو بدلتے رہتے ہیں، یہ تو جہاں سے پیسے مل گیا بعض اوقات ادھر ہو جاتے ہیں، یہ تو ملک بدلنے سے عقیدے بدل لیتے ہیں، یہ حسیتیں بدلنے سے عقیدے بدل لیتے ہیں، یہ زبانیں بدلنے سے عقیدے بدل لیتے ہیں، یہ مدرسے بدلنے سے عقیدے بدل لیتے ہیں، لیکن کون بدلے گا عقیدہ جبل احد کا؟ کون بدلے گا عقیدہ غار حرا کا اور جبل نور کا؟ کون بدلے گا عقیدہ اس میدان عرفات کا اور صفا اور مروہ کا؟ کون بدلے گا عقیدہ اس منا کا اور مزدلفہ کا؟ لیکن کاش کہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہو، ان سے کوئی باتیں کرنے والا ہو، اور جو ان سے باتیں کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں ہو گزرے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہنے والے تھے جو ان سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ ایسے تو نہیں نا کہ کوئی آدمی دیکھتا ہے تو آنسوں سے آنسو جو ہیں وہ رواں دواں ہو جاتے ہیں، تو نے کیا دیکھ لیا یار؟ ایک پتھر کو ہی دیکھا اور تو زاروں قطار رو رہا ہے، اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ تو دعا کریں اللہ جل مجد الکریم یہ حج ہمیں ایسے کرائے جیسے کبھی غوث اعظم نے کیا تھا، جیسے کبھی داتا علی حجویری نے کیا تھا، جیسے کبھی سری سکتی نے کیا تھا، جیسے کبھی معروف کرخی نے کیا تھا، جیسے کبھی جنید بغدادی نے کیا تھا۔ حج ایسے کرائے جیسے کبھی سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا، جیسے کبھی سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا۔ یہ حج اللہ ہمیں ایسے کرائے جیسے اپنے بندوں کو کرایا تھا، پر ان کی نیت نیک ہوتی تھی، ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ان پتھروں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حجر اسود تو لوگوں کے گناہ تو چوستا ہے، اس میں انکار نہیں ہے، تو فائدہ دیتا ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن میں اس لیے نہیں چومتا کہ تو فائدہ دیتا ہے تو نقصان، میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے۔ ہم بھی چومتے ہیں، ہمارے گناہ لے لے گا، ہم بھی چومتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک عقیدہ، لوگ اس کو پتہ نہیں، آپ بندے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کہاں کا، دیکھو جی فاروق اعظم نے کہا تو نفع نقصان نہیں دیتا، وہی اللہ ہی دیتا ہے، اس کو بھی اس نے توفیق دی ہے لینے دینے کی۔ لیکن ساتھ ہی ایک حدیث میں مولا علی بھی ساتھ تھے، ساتھ ہی دیکھیں عقیدے بناتے۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے اپنی محبت میں بات کی کہ میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ چوموں گا تو نفع ہو جائے گا، نہیں چوموں گا تو نقصان ہوگا، چوموں گا تو میرے گناہ مٹ جائیں گے، نہیں چوموں گا تو نہیں، اس لیے نہیں میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے محبوب کو دیکھا ہے کہ وہ تمہیں چومتے تھے۔ اور مولا علی آگے دیکھ رہے تھے کہ ان کی بات سے کوئی غلط عقیدہ ہی نہ بنا لے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کہا نہیں اے امیر المومنین، یہ فائدہ بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، کہا یہ گواہی دے گا، یہ ایک خوبصورت، جیسا پہلے میں نے عرض کیا، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اللہ کے دائیں طرف، اللہ کے عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور لوگوں کے لیے سفارش کر رہا ہوگا۔ فرمایا یہ گویا حدیثی میں ہے، گویا یوں ہے جیسے جس نے اس پہ ہاتھ رکھے، جیسے اس نے کسی نے ہونٹ رکھے، تو بلا مثال و تمثیل یوں ہے جیسے ہاتھ رکھنے والا اللہ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے روز بھی ایسا ہی ہوگا، یہ مصافحہ کرے گا اور یوں لگے گا جیسے، بلا مثال و تمثیل، یہ ایسی چیزیں ہیں سمجھ میں آنے والی نہیں، بلا مثال و تمثیل کہ وہاں بھی ایسے لگے گا جیسے اللہ سے آدمی مصافحہ کر رہا ہے۔ تو یہ اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو جا کے عمرہ کرو، جا کے حج کرو، لیکن وہاں کسی آج کے مولوی سے بات نہیں کرنی، ان سے کرو، یہ تمہیں عقیدے سکھا کے بھیجیں گے، ان سے کرو گے یہ تمہیں بتائیں گے کہ عقیدہ صحیح کیا ہوتا ہے، اور وہی عقیدہ جو ان کا ہے وہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ یہ بھی آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تم تو کہتے ہو نبی نہیں پہچانتے، یہاں تو پتھر پہچان رہے، تم کہتے ہو نبیوں کو پتہ نہیں چلتا، یہاں تو پتھروں کو پتہ چل رہا ہے، تم بولو تو وہ سنتے ہیں، وہ بولو تو کاش ہم بھی سن سکیں، لیکن انبیاء سنتے ہیں، اولیاء سنتے ہیں، وہ سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں یوں ہی حج کی توفیق دے جیسے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور جو آج اللہ جل مجد دوبارہ ہمارے لیے حرمین طیبین کے دروازے کھول دے اور ہم پہ کرم نوازی کرے، ہمارے گناہوں کے سبب سے یہ جو ہم پہ پابندیاں لگا دی، یہ جو
جو ہے دروازے بند کر دیے، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کی جو ہے وہ عزت نہیں کی۔ اور رب کریم کا وعدہ ہے اگر میری نعمتوں کا خوب اظہار کرو گے تو میں زیادہ بڑھا دوں گا، اور اگر نعمتوں کا کفران کرو گے تو اللہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سے اپنی یہ نعمتیں واپس نہ لے، ہمارے لیے دوبارہ یا اللہ باری تعالیٰ ہمارے لیے دروازہ حرمین کے دروازے دوبارہ کھول دے، ہمیں دوبارہ ان چیزوں سے ملنے کی اجازت دے جو تیرے محبوب سے ملے تھے، جنہوں نے تیرے محبوب کا دیدار کیا تھا، ان پتھروں سے ہمیں دوبارہ ملا دے، ان چیزوں سے ہمیں دوبارہ ملا دے۔ اللہ مسلمانوں پہ، اہل سنت پہ کرم نوازی کر، ان کو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔